बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हम्द सना खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो आलमीन का पालने वाला है, और हमारा दुरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए ये जो वजह तख्लीक़ कायनात है। प्रोग्राम नूरे इल्म अमल में मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा शीरी जैदी। मेरी जानिब से आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। प्रोग्राम नूरे इल्म अमल एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दौर हाजिर की जय्यद बुजुर्ग उलमा के साथ, इल्मी और अमली शख्सियात के साथ, और जानेंगे आप ही से मुताल्लिक आपके सवालात के जवाबात, आपके मसाइल का हल। आज इस प्रोग्राम में हमने जिस मेहमान शख्सियत को दावत दी है वो कोई और नहीं, मशहूर व मारूफ शख्सियत है, आलिम बाअमल है और अमलियात की दुनिया में आयतुल्लाह तकी बहजत के शागिर्द हैं, और ऐसे रूहानी स्कॉलर हैं कि जो इल्म रूहानियत पर उबूर और कमाल रखते हैं, मजालिस पढ़ते हैं, दुनिया भर के लोग आपसे कस्बे फैज हासिल करते हैं। हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में मौलाना आगा जाफर अलवी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ जिंदगी में थोड़ा सा वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून और मशकूर हैं आपके। सलामत रहें, मेरे लिए सआदत है। शुक्रिया आगा साहब, जैसे कि आप इल्म रूहानियत पर उबूर और कमाल रखते हैं, हम जानना चाहेंगे इल्म रूहानियत क्या है, किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान कुरान मजीद की तालीमात और खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद में जो हुक्म सादर फरमाए हैं उन पर अमल करना, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम वस्सलाम पर अमल करना, सुन्नत पर अमल करना और तकवा की आखिरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करना, ये रूहानियत का और सैर सलूक का रास्ता है। हराम से परहेज करना, गुनाह कबीरा से परहेज करना, गीबत से, झूठ से, फराड से, मकारी से, इन तमाम से परहेज करना। गुनाह से इस तरह परहेज करें जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि गुनाह की सोच रखना भी गुनाह है। इस हद तक गुनाह से परहेज की जाए और हलाल रोजी खाई जाए, हराम के करीब ना जाएं और किसी का हक न खाएं, किसी को तंग नहीं करें, किसी को सताएं नहीं, हकूकुल बाद की अदायगी करें। हकूकुल बाद की अदायगी ऐसा फरीजा है कि खुदा हकूक अल्लाह तो माफ कर देगा मगर हकूकुल बाद जो है वो माफ नहीं करेगा। वालिदैन का एहतराम, अजीज़ व अकरबा का एहतराम, उनसे मोहब्बत, हमसाए से मोहब्बत, उनके हकूक अदा करना, तो इस तरह की जो मंजिलें हैं इनको इंसान तय करे तो रूहानियत की मंजिल का एक रास्ता मुअय्यन हो जाता है, तयन हो जाता है, और इंसान को खुद महसूस हो जाता है कि मैंने जो आज खैरात की है, सदका दिया है और किसी की सुलह करवाई है और किसी का एहतराम किया है, मोहब्बत की है, तो इंसान रोजाना रात सोने से पहले वुजू करे और जब अपनी बिस्तर पे जाए तो अपना मुहासबा करे। तो जब वो मुहासबा करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसे मालूम हो जाएगा कि मैंने क्या खोया, क्या पाया और मुझे रूहानियत से क्या लज्जत मिली है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान रूहानियत की मंजिलें तय करते करते किसी मकाम पे पहुंच जाता है। मुफस्सल आपने गुफ्तगू की और बेहतरीन अंदाज से इल्मे रूहानियत पर गुफ्तगू की, और जनाब अमीर का बहुत खूबसूरत इरशाद आपने हमारी खिदमत में पेश किया कि गुनाह के बारे में सोचना भी इंसान की रूहानियत पर एक बहुत बड़ा असर डालता है। आगा साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आज की इस मादी दुनिया में मतलब हम किस तरह, हमारा पहला कदम क्या हो कि रूहानियत की जानिब हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं? इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि कुरान हमारे लिए राह हदायत है और कुरान बहुत बड़ा मौजज़ा है और कुरान हमसे कलाम करता है। जब इंसान तलावत करे तो मैं ये समझता हूँ कि वो कुरान करीम का तर्जमा भी पढ़े, आयत पढ़े और आयत का तर्जमा पढ़े। अगर इंसान इस चीज का आदी हो जाएगा
تو قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید میں جو خداوند متعال رب العزت کے حکم ہیں وہ ملتا جائے گا انسان کو کہ قتل کا گناہ کیا ہے، سود کا گناہ کیا ہے، شراب کا گناہ کیا ہے، زنا کا گناہ کیا ہے، نماز کا ثواب کیا ہے، روزے کا ثواب کیا ہے، خیرات کا ثواب کیا ہے، خمس کی ادائیگی کا ثواب کیا ہے۔ تو انسان کے پاس دو راستے ہیں جو قرآن مجید میں آپ کو نظر آتے ہیں، ایک رحمان کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ تو اصل تو مومن نے، روحانیت اپنانے والے انسان نے راستہ جو اپنانا ہے وہ رحمان کا راستہ اپنانا ہے۔ تو وہ رحمان کا راستہ جو ہے وہ قرآن مجید سے اس کو ملے گا، اس پہ وہ عمل کرتا چلے تو انشاءاللہ اس کو روحانیت کے جو روشن چراغ ہیں وہ قرآن مجید سے نظر آتے جائیں گے اور ان پہ عمل کرتا جائے گا۔ بالکل، خود جیسا کہ مولا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت پیارا قول جسے بہت خوبصورتی سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ خدا کے بارے میں، کہ جب امام فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ وہ کچھ جو خود پروردگار عالم نے قرآن میں بیان کیا، ہم چاہتے ہیں اگر جو خدا کہنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، جس سے ہم اس مادی دنیا سے نکل کر تھوڑا سا روحانیت کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے۔ آغا صاحب، ایک سوال جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم روحانیت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے؟ کیا ایسے کوئی شخصیات؟ بہت شخصیات ہیں جو کہ ہمارے فقہا ہیں، ہمارے مجتہدین ہیں۔ ان میں بہت بڑا ایک نام ہے آیت اللہ علی قاضی، جو کہ آیت اللہ خوئی کے استاد تھے، آیت اللہ تقی بہجت کے استاد تھے، آیت اللہ خمینی کے استاد تھے۔ آیت اللہ علی قاضی کے علاوہ آیت اللہ محقق عاملی بہت بڑے عامل تھے، آیت اللہ بھائی بہت بڑے عامل تھے۔ آیت اللہ تقی بہجت کے پاس تو یہ علم تھا کہ آپ ایک سیکنڈ کے بعد ایک قدم اٹھاتے تھے تو دوسرا کربلا ہوتا تھا، وہاں سے قدم اٹھاتے تو نجف اشرف ہوتے تھے، وہاں سے قدم اٹھاتے تو مشہد مقدس ہوتے تھے۔ آپ کے تحویل الارض کا علم تھا۔ اسی طرح اب دیکھیے آیت اللہ علی قاضی جو تھے، انہوں نے جب امام خمینی کا بچپنا دیکھا تو فرمایا یہ بچہ، یہ نوجوان بہت بڑا انقلاب پیدا کرے گا، اور وہی ہوا۔ حالانکہ نام بھی نہیں پوچھا، یہ جو حروف ابجد سے جمع کرتے ہیں، علم الاعداد سے جمع کرتے ہیں، گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد پھر ادھر پر جاتے ہیں، نہ وہ علم نہیں، عین کا علم، آنکھ کا علم، علم العیاں اس کو کہتے ہیں۔ تو بہت بڑا انقلاب پیدا کرے گا، وہی ہوا کہ بہت بڑا انقلاب پیدا کیا۔ آیت اللہ تقی بہجت کو حرم امام حسین میں دیکھا آیت اللہ علی قاضی نے تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا عامل بنے گا، وہی ہوا۔ آیت اللہ خوئی کو دیکھا تو فرمایا یہ اپنے دور کا سب سے بڑا مجتہد بنے گا، اور واحد یہ بہت بڑا مجتہد ہوگا، تو وہی ہوا کہ آیت اللہ خوئی بہت بڑے مجتہد بنے۔ تو ان کے علاوہ اور بھی ایسی ہستیاں تہران میں ایک گزرے، آیت اللہ تقی بہلول بہت بڑے عامل تھے، امام خمینی بہت بڑے عامل تھے۔ دیکھیے نا، امام خمینی کا ایک انٹرویو لینے آنے کے لیے ایک خاتون آتی ہے تو آپ فرماتے اس کی تلاشی کرو، تلاشی لی جاتی، فرما پھر تلاشی لو، جی تلاشی ہوگی، فرمایا نہیں اس کے بالوں کی چوٹی میں تلاشی لو۔ جب اس کی تلاشی لی تو اس میں پسٹل تھا، ایک چھوٹا پین پسٹل اس کو کہتے ہیں۔ یہ آنکھوں کا علم ہے۔ اور ایک مرتبہ آیت اللہ امام خمینی نے کہا کہ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ آپ آ جائیں اور اذانیں بلند کریں۔ اذانیں بلند کی تو وہ جو 6 طیارے دشمن کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے آئے تھے بمباری کرنے کے لیے، واپس میں غرق ہو گئے۔ اور اس طرح کی بے بہا عاملین کاملین کی طرف سے اشارے ہیں کہ جو ہونے والا ہوتا ہے اس کا وہ سد باب کرتے ہیں۔ اور سد باب جو ہے، جو دفاع ہے، وہ قرآن کی آیات سے ہے، معصومین کی دعاؤں سے ہے، اسم اعظم سے ہے۔ اسم اعظم اور قرآن کریم کی تلاوت اور معصومین کی جو دعائیں ہیں، یہ بہت بڑی ڈھال ہے، یہ بہت بڑی ایک دیوار ہے آنے والی مصیبتوں کے سامنے۔ بے شک۔ آغا صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ یہ جو علم روحانیت کی دنیا ہے، وظائف کی دنیا ہے، عملیات کی دنیا ہے، کیا اس میں کسی استاد کا ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل، اس میں ایک ایسے عامل کامل ہستی کا ہونا اور ان سے اپنا راستہ لینا، ان سے ہدایت لینا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے علاوہ عملیات کی دنیا میں انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
بلکہ فائدہ کی بجائے وہ نقصان حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ جو عامل ہوتا ہے وہ قرآن آیات کے ذریعے وظائف عمل کرتا ہے یا معصومین کی دعاؤں سے یا اسم اعظم سے، تو اس میں وہ کچھ پرہیز بھی ہوتے ہیں، لہسن کا پرہیز ہے، ادرک کا پرہیز ہے، دودھ کا پرہیز ہے، دہی کا، انڈے کا پرہیز ہے، مچھلی کا ہے، گوشت کا پرہیز ہے، پھر وہ عمل کئی ایسی منزلیں طے کر کے اس پہ کامیاب ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے شاگرد کو وہی بتاتے ہیں جو اپنے مشاہدے سے گزرا ہوتا ہے، تو ان کے پاس وہ کئی لاکھ کی تعداد ہوتی ہے اسم اعظم پڑھنے کی اور وہ قرآن آیات کے پڑھنے کی یا معصومین کے دعاؤں کے پڑھنے کی، تو اس میں سے وہ کچھ اس کو تفویض کر دیتے ہیں، کچھ روحانیت تفویض کر دیتے ہیں اپنے ارادے سے، تو وہ اس عامل تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر وہ کامیابی حاصل کرنے لگتا ہے۔ یعنی اس علم میں استاد کا ہونا، رہبر کا، رہنما کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جس طرح انسان جسمانی اعتبار سے ڈاکٹر کا رخ کرتا ہے، اسی انداز سے روحانی اعتبار سے جب انسان روحانیت کی منزلوں کو طے کرتا ہے تو ایک استاد کا، ایک رہبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آقا ایک سوال جو میں چاہتی ہوں ہماری یوتھ بھی سنے، کہ ہم سب جانتے ہیں یوتھ ہمارا جب موسیقی کو سنتا ہے تو ایک نعرہ جو بیس کی جانب سے ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن ہمارا دین اسلام اس گانے کی مذمت کرتا ہے، تو یہ جو گانا ہے ہماری روح پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، اور ایز اے مسلم کیسے اس بات کو رد کریں کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ روح کی غذا تو نہیں ہے موسیقی، بالکل، یہ تو شیطان کی غذا ہے، بے شک، فرعون، نمرود، شداد کی غذا ہے، واہ، اور حدیث پیغمبر ہے، بہت سخت حدیث ہے۔ میں اپنے ناظرین کو، سننے والوں کو یہ عرض کر دوں کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنی سخت حدیث سنا رہا ہوں موسیقی کے بارے میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص موسیقی کا عادی ہو جاتا ہے اور اس موسیقی کو اپنی روح کی غذا سمجھنے لگتا ہے، اور اس موسیقی کے سننے کے بغیر وہ چین محسوس نہیں کرتا، اس کو نیند نہیں آتی، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے بیت اللہ کی چھت پہ اپنی ماں سے پھیلے حرام کیا۔ اور دیکھیے، موسیقی اتنی برا ایک عمل ہے سننے کے حوالے سے، سنانے کے حوالے سے، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال قید میں رہے ہیں، اور قید اتنی سخت تھی کہ رکوع کی حالت میں تھے، سامنے سے بھی سلاخیں تھیں، دائیں سے سلاخیں، بائیں سے بھی سلاخیں، اوپر سے بھی سلاخیں، یعنی کہ 14 سال میرے امام مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قیام نہیں کر سکے، تو اسی رکوع کی حالت میں نماز اور سجدہ بجا لاتے تھے، رکوع سجود بجا لاتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے زندان میں کیا تکلیف ہوئی؟ فرمایا زندان کی تکلیف نہیں، ساتھ والے گھر سے موسیقی کا آواز آتا تھا، اس آواز کی مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو موسیقی جو ہے، اس کے سننے سے، اس کا عادی ہونے سے رزق میں کمی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اندر سے ظالم ہو جاتا ہے۔ اس موسیقی کے سننے کی وجہ سے بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے، اس موسیقی کے سننے کی وجہ سے انسان کا جو ذہن ہے وہ ضعیف ہونے لگتا ہے، اس کو نسیان ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کا اثرات ہے۔ بالکل، موسیقی کے بہت گہرے اثرات انسان کی روح پر مرتب ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ کو تعارف میں بیان کیا کہ ہمارے جو آقا ہیں وہ آیت اللہ تقی بہجت کے شاگرد ہیں وظائف کی دنیا میں، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آقا ہمارے ساتھ ہوں اور ہم ان سے وظائف آپ کے لیے طلب نہ کریں۔ سب سے پہلا وظیفہ آقا میں پوچھنا چاہوں گی، ہم سب جانتے ہیں کہ حالات حاضرہ کورونا وائرس جس نے اس انداز سے ہماری معیشت کو تباہ کیا ہے، آج ہر گھر میں رزق کا بہت زیادہ مسئلہ نظر آتا ہے، جاب نہیں ہے، رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں کورونا وائرس کے حوالے سے عرض کروں گا کہ 26 دسمبر 2019 کو میں نے اسی طرح ایک کلپ دیا تھا یوٹیوب پہ، وہ ابھی بھی موجود ہے، جس میں نے کہا تھا کہ 2020 میں جنوری، فروری، مارچ میں ایک ایسی بیماری آنے والی ہے جس کی میڈیسن نہیں ہوگی اور جس کا انجیکشن نہیں ہوگا، جس کا سیرپ نہیں ہوگا، اور اس حد تک یعنی بھوک پیاس ہوگی کہ گورنمنٹ کو راشن تقسیم کرنا پڑے گا، ویلفیئر اداروں کو راشن تقسیم کرنا پڑے گا، یہ ہوائی جہاز کے جو سفر ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے، ٹرینوں کے سفر رک جائیں گے،
یہ میں نے کہا تھا، مگر اس کا میں نے علاج بھی بتایا تھا. آج پھر آپ نے کورونا کا ذکر کیا تو میں اس کا علاج بتا رہا ہوں، اور یہ ابھی زیادہ بڑھے گا. مگر پاکستان میں اس کی ڈیٹ بتا چکا ہوں، 20 جنوری سے آگے یہ نہیں جائے گا. 20 جنوری میں یہ پاکستان میں اپنا دم خم کھو دے گا. دوسرے ممالک میں یہ رہے گا اور بہت زیادہ امامات ہوں گی. اس کا میں مومنین کی نظر علاج کرتا ہوں. 11 مرتبہ درود، 7 مرتبہ سورہ الحمد، اور سورہ طارق 1 دفعہ، اور سورہ علم نشرہ 7 دفعہ، سورہ والناس 1 دفعہ، اور 7 سلام ہیں جو امامیہ جنتری میں بھی مل جاتے ہیں نوروز کے اعمال میں. سلام قول من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسی، سلام علی یاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، سلام حیا حتی مطلع الفجر. ایک سلام میں چھوڑ گیا، سلام علی موسی. تو ان کو پڑھے، پھر آخر پہ 11 مرتبہ درود پڑھے. اپنے پانی پہ خود ہی پھونک مارے اور اس پانی کو پی لیا کریں. اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے، ہاتھ چہرے پہ سینے پہ پھونک مارے. یہ کورونا کا بہترین علاج ہے. دوسری بات اپنے رزق کے حوالے سے فرمایا، اس کا بہترین ایک عمل ہے جو کہ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ مفاتیح الجنان اور دیگر کسی کتاب سے بھی نہیں ملے گا. میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی، وہ اس لیے کہ آیت اللہ تقی بہجت علیہ رحمان قبلہ نے مجھے تفویض کیا تھا، وہ آج میں مومنین کو عطیہ کر رہا ہوں. 11 مرتبہ درود، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ. پھر بعد میں 11 مرتبہ درود پڑھیں اور پھر اپنے لیے رزق کی دعا کریں. یہ بہت مجرب ہے. بعض عملیات ایسی ہوتے ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھے جاتے. فقہائے عظام عاملین سینہ بسینہ اپنے شاگردوں کو یا علماء کو تفویض کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو یہ عمل، اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ اور 9 دفعہ سورہ والضحیٰ 9 دفعہ یہ پڑھے. اور بسم اللہ الرحمن، یہ یا رحمان و یا رحیم بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو فجر کے بعد پڑھیں. اور اس کا جو نقش ہے وہ ہم سے ضرور حاصل کریں، کیونکہ اس کا نقش اپنے وائلٹ میں ہوگا یا اپنی جیب میں ہوگا، اپنے پاس رکھیں گے تو اس کے جو فوائد ہیں وہ 100% نہیں 1000% انشاءاللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بڑی خوبصورت انداز سے آغا نے کورونا کا بھی علاج، ہمارے ایک سوال میں آغا نے کئی جوابات دیے. کورونا وائرس کا علاج ہم تک پہنچا، اور ساتھ میں رزق کی فراوانی کے لیے جو مومنین و مومنات بہت زیادہ پریشان ہیں وہ اس عمل کو ضرور انجام دیں، اپنی زندگی میں ضرور تبدیلی دیکھیں گے. یہیں سے میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی. آغا صاحب، ایک سوال یہ کہ جن لوگوں کو مثلا سگریٹ نوشی کی عادت ہے، شراب کی عادت ہے، وہ ہم جانتے ہیں ہماری صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مضر ہے، اور خود شراب نوشی تو ہم جانتے ہیں دین اسلام میں کتنی مذمت ہے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ جی، پوری دنیا سے مجھے فون آتے ہیں، پاکستان سے بھی کافی خواتین، میری بہنیں بیٹیاں پورے ملک سے مجھے کال کرتی ہیں کہ شوہر ان کے شراب پیتے ہیں، کسی کا بھائی کسی کا بیٹا شراب پیتا ہے. تو اس کا تعویذ مجھ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر بیٹھے خود آپ تعویذ تیار کریں. وہ کیسے کہ زعفران سے تعویذ لکھنا ہے اور ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان، یعنی ظہر کی نماز پڑھ لی تو پھر 11 کاغذ کے ٹکڑے لینے، ان پہ ایک ٹکڑے پہ لکھنا ہے الف لام میم، یہ سورہ بقرہ کا پہلا حروف مقطعات میں سے. دوسرے پہ بھی یعنی 11 کاغذوں پہ الف لام میم، فقط الف لام میم. یہ تعویذ تیار ہوگی. اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں اور اس میں دعا کریں کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ تعویذ کیے ہیں اس میں اپنا کرم فضل رحمت برکت نازل فرما. تو اس تعویذ کو چاہے دودھ میں، چاہے پانی میں، چائے میں، کسی میں بھی حل کر کے آپ شرابی کو پلائیں تو وہ شراب ایسا چھوڑ دیں. یہ اللہ کے اسموں کی طاقت ہے، خدا کے اسموں کی طاقت ہے، قرآنی آیات کی طاقت ہے. اور ساتھ میں ہم اپنے ناظرین کی جانب ایک اور سوال اور عمل پیش کرنا چاہیں گے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں آج کی اس مادی دنیا میں آغا صاحب ہمارے کتنے مومنین مومنات نماز کی پابندی سے دوری کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انسان، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمارا ایک امام جو زندہ ہے، سلامت ہے، قائم و دائم ہے، امام حسن والضمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ہم کیسے امام سے متصل ہوں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں امام زندہ ہے،
سلامت ہیں اور آج نظر نہیں آتے، وہ ہم سے دور نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں بستے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے پردہ غیب میں ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں نماز کے حوالے سے عرض کروں، جو شخص نماز کا عادی نہیں ہے اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور نماز اس سے پابندی کے ساتھ پڑھی نہیں جاتی، تو وہ لا تعداد اٹھتے بیٹھتے مارکیٹ میں جا رہا ہے، دفتر میں جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، پڑھا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور چند تسبیح پڑھ لیا کرے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور ذہن میں یہ تصور رکھے کہ میرا اللہ مجھے نماز کا پابند بنائے. تو اس طرح وہ نماز کا پابند ہونے لگے گا انشاءاللہ. اور امام زمانہ علیہ السلام سے توسل یہ ہے کہ انسان وضو کر کے سوئے اور زیارت امام زمانہ پڑھے، کم از کم ایک جملہ ضرور کہے السلام علیک یا امام زمانہ، اور ایک جملہ کہے اللہم عجل ولیک وضو کے ساتھ سوئے، اور پھر جب اٹھے تو اس کی زبان سے یہی جملہ نکلے، چاہے اس کے چہرے کا جدھر بھی رخ ہے یہی جملہ نکلے السلام علیک یا امام زمانہ. دعائے ظہور امام زمانہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا عادی ہو جائے. دعائے فرض کم از کم نماز مغربین کے بعد ضرور پڑھے، اور زیارت آل یاسین پڑھے، زیارت عاشورہ پڑھے، زیارت وارثہ پڑھے. ان میں سے کوئی بھی زیارت جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے نام کا صدقہ دیا کرے. جب کوئی فقیر سامنے آئے اور یہ دینا چاہتا ہے تو یہ امام زمانہ کا دے. اپنے بچوں کو اگر وہ خرچی دینا چاہتا ہے لباس خریدنے کے لیے، کتابوں کے لیے، کسی مد میں بھی اپنے بچوں کو پیسہ دینا چاہتا ہے تو بچوں کو بولے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ دے رہا ہے. اور اب میں ایک اور عمل بتا رہا ہوں آپ کو. آیت اللہ تقی بہجت نے ہمیں تعلیم فرمایا تھا. وہ فرماتے تھے کہ آئینہ دیکھنے کی انسان کو ایک عادت ہو جاتی ہے، تو آئینے پہ آپ لکھیں السلام علیکہ یا امام زمانہ. تو جب بھی آپ آئینہ دیکھیں گے، اس کے سامنے جائیں گے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا السلام علیکہ یا امام زمانہ. فرماتے تھے کہ اپنے گھر کے دروازے پہ اندر والی سائڈ پہ بھی اور باہر والی سائڈ سے بھی یہ لکھیں السلام علیکہ یا امام زمانہ. تو جب آپ آئیں گے جائیں گے تو اس کو پڑھیں گے تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کا امام سے توسل جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، اب چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ایسی بزم سجی ہے کہ اس پروگرام کو ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. بس قرآن کی ایک آیت سے اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. ساتھ میں آغا کے دوبارہ ممنون و مشکور ہیں انشاءاللہ، اور گزارش رہی کہ آغا ہمیں مسلسل اپنا ٹائم ضرور دیتے جائیے. پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. آپ کو اگر ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ساتھ میں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے. آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے علماء کی سرپرستی میں. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.